औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हामीम सजदा हम कर रहे हैं, सूरह फुस्सिलत और पारा नंबर 24 है और इसमें आयत नंबर 33 से देखें जी। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदवातुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। तर्जुमा देखें। और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं फरमाबरदारों से हूँ और नेकी और बदी बराबर नहीं होती। आप नेक बर्ताव से बदी को डाल दिया कीजिए, फिर यकयक आप में और जिस शख्स में अदावत थी वो ऐसा शख्स हो जाएगा जैसे कोई वली दोस्त होता है। और ये बात इन्हीं लोगों को नसीब होती है जो बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं, और ये बात उसी को नसीब होती है जो बड़ा साहिब नसीब है। और अगर आपको शैतान की तरफ से कुछ वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तो हदीस में मुअज्जिन के लिए ये बशारत आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने इसका गोश्त पोश्त आग पर हराम कर दिया, मगर यह फजीलत इसी के लिए जो इखलास के साथ अल्लाह के लिए अज़ान दे, उजरत मुआवजा पेश नज़र ना हो। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन मुअज्जिन सब लोगों से ज़्यादा लंबी गर्दनों वाले होंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं मुअज्जिन होता तो फिर मुझे हज उम्रे और जिहाद की इतनी ज़्यादा परवाह न रहती। इब्न कसीर ने इसको रवायत किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि अगर मैं मुअज्जिन होता तो मेरी आरज़ू पूरी हो जाती और मैं रात के नफली क़याम की और दिन के नफली रोज़ों की इस कदर मेहनत ना करता। मैंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से 3 बार मुअज्जिनों की बख्शिश की दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नकल करते हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा अच्छे अखलाक के बारे में कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेतहाशा बुरा भला कहने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी के साथ इसका सब बातें सुनते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख कर मुस्कुराते रहे। आखिरकार जब नबी हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैमाना लबरेज़ हो गया तो आपने भी इसे जवाब में एक सख्त बात कह दी। इनकी बात से वो बात निकलती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद इज़्तिराब और गुस्से की हालत तारी हुई, जो चेहरे मुबारक पे नुमायाँ होने लगा और आप फ़ौरन उठकर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उठकर आपके पीछे चले और रास्ते में अर्ज़ किया कि हजूर वो मुझे बुरा भला कहता रहा, आप खामोश मुस्कुराते रहे, जब मैंने इसे एक जवाब दिया तो आप नाराज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम खामोश थे एक फ़रिश्ता तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारी तरफ से इसका जवाब देता रहा, और जब तुम बोल पड़े तो फ़रिश्ते की जगह शैतान आ गया। मैं शैतान के साथ तो नहीं बैठ सकता था। सुभान अल्लाह। तो सब्र कभी भी रायगा नहीं जाता। ये देखिए, ये हम लोगों का मिजाज है कि हम मुंह पे ताना देते हैं। एक तो होती है ना गीबत,
کہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں غیبت کریں گے، تہمت لگاتے ہیں، بہتان ہوتا ہے، تو اور ایک ہوتا ہے منہ کے اوپر بری بات کرنا. تو ہر چیز کا صلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ اپنی شان کے حساب سے اجر دے گا. تو یہ ساری محنتیں ضائع نہیں جاتی. انسان کو لگتا ہے شاید ہماری تذلیل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی خاطر جب انسان دین کو سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے عطا کریں گے. آیت نمبر 27 سے دیکھیں، نہیں 37 سے دیکھیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذين أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیرا. اور اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے رات اور دن ہیں، اور سورج ہے اور چاند ہے. پس تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا. اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے. پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز ان کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اسے ذرا نہیں اکتاتے. اور اس کی قدرت و توحید کی نشانیوں کے ایک یہ کہ انسان تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جس نے زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں شک نکالتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں. سو بھلا جو شخص آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ جنت میں آئے. جو چیز چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کچھ کیا ہوا دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ خالق کائنات کا حق ہے. اس کے سوا کسی ستارے یا انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا محض تعظیم و تکریم کی نیت سے. دونوں صورتوں میں اب بعد جمع امت حرام ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جس نے محض تعظیم و تکریم کے لیے سجدہ کیا اس کو کافر نہیں کہیں گے، مگر اس نے ارتکاب حرام کا مجرم اور فاسق کہا جائے گا. سجدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کسی امت و شریعت میں حلال نہیں ہے. اگلی آیات کو دیکھیں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ما یقول لک الا ما قد قیل للرسول من قبل ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا انکار کرتے ہیں، اور یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے. یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا. آپ کو وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں. آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ أَعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا يُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْہِمْ عَامًى أُولَٰئِکَ یُنَادُونَ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ.
ترجمے کو دیکھیں، کہاں سے تھا؟ اچھا شروع سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 41 سے ترجمے کو دیکھیں، جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا، آپ کو وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کی گئی ہیں، آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں، یہ کیا بات ہے کہ اجمی کتاب اور عربی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا کسی بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں ملے گا تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس سے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بے شک۔ تو یہاں پہ دیکھیں کفار مکہ کے خاص ہیلے بہانے کے متعلق بتایا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عربی پیغمبر تو معجزہ تو ہم کہ عربی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا۔ عربی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان ہے، یہ جو عربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو کیسے یقین کیا جائے کہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے نہیں گھڑا، معاذ اللہ۔ ہاں اگر کسی دوسری زبان میں جس کو یہ نہیں جانتے خدا کا کلام پیش کیا ہوتا تو اس وقت مانا جا سکتا تھا کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جسے ایک بات نہ ماننا ہو تو ہزار ہیلے بہانے کا نکال سکتا ہے۔ اب تو کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ عربی کے سوا اور کسی زبان میں قرآن آتا تو ہم مان لیتے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن فرض کرو اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو یہ اعتراض ہوتا کہ عربوں کے لیے عربی زبان میں یہ کلام کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ بھلا یہ کیسی بے جوڑ بات کہ رسول عربی اور اس کی قوم جو اولین مخاطب ہے عرب کی، اور کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں، تو منکرین کے اور کہ یہ لغو و بیہودہ شبہات تو کبھی بھی نہیں ختم ہونے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ بالکل حق کتاب ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اب قیامت تک کتاب حق پر قائم ہے، صحیح ہے، اللہ کی طرف سے تمام احکامات اس میں واضح بتا دیے گئے، یہی قائم رہے گی۔ تو اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ کی تعلیمات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں اور اس کو پھیلانے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اس رکوع نمبر 5 سے 4 سوالات ہیں، دیکھیں مؤذن کی اہمیت تحریر کریں، آیت نمبر 33۔ دوسرا سوال ہے حسن اخلاق کی وضاحت کریں، آیت نمبر 35-36۔ تیسرا سوال ہے سجدے کی اہمیت تحریر کریں، آیت نمبر 37۔ چوتھا سوال ہے کفار مکہ کا قرآن کے بارے میں اعتراض تحریر کریں، آیت نمبر 44۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو توحید کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں شب و روز اپنی عبادت اور اپنی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمانا،
اور قیامت اور آخرت پر ہم کو ایسا یقین کامل نصیب فرمانا جو ہم آخرت سے کسی لمحے غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اپنے کرم سے قیامت کے دن آگ سے ہمیں بچا لینا اور اپنی امن و امان والی جنت میں ہمیں داخل ہونا نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں کفار مشرکین کی کیا حکایت شکایت کریں جو قیامت اور آخرت کے منکر ہیں، اب تو ہمارا رونا بعض اہل اسلام ہی کے لیے کہ جو دنیا میں من مانی اور دل چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں اور قیامت اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر ممنوعات منکرات شرعیہ میں گرفتار ہیں، آپ کے حکام سے انحراف اور اعراض برتتے ہیں۔ یا اللہ اس غفلت و جہالت کو اہل اسلام سے دور فرمانا اور ہم کو اپنے وفادار فرما بردار بندہ بن کر زندہ رہنا اور اسی حالت میں مرنا نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔